انہیں والا ہوا ان کے کام سے ہم لوگ بھی بالکل اس کا کام اللهم صل اور اپنا ہو اور دینا اپنا ہو اور دینا اپنا ہو آرام دینا ہو یہ آرام ہو اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد الله الصمد
Thank you.
میں اس کا آغاز شمشانی سے ہو چکا ہے، لہذا جو احکام کا بھی رہ گیا ہے وہ اسے گزارش ہے جیسے مرکز حسینیت رحمت میں تشریف لائیں، اپنا گزارش کرنا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات اشاری کے پر استعمال کریں۔ محمد سرکار ہے
وآل محمد خود ہوا دیکھ کے چلتی ہے ہوائیں سجاد خود ہوا دیکھ کے چلتی ہے ہوائیں سجاد وہ دیا نہیں دیتے اب تک دھوپ اسلام پہ پڑھنے نہیں دیتے اب تک ایک زینب کی ردائے کیوں لگائے ایک زینب کچھ نہ کچھ بات تھی جو بس دیووں پر حسین کچھ نہ کچھ بات تھی جو بس دیووں پر شام کی راہ میں ظالم تیری ساری شاہی شام کی راہ میں ظالم تیری ساری شاہی اپنے پاؤں سے کچل کے پاؤں سے کچلتے ہوئے آئے سجاد اس کی تقریر ہی جب شام کو ڈھا سکتی ہے اس کی تقریر ہی جب شام کو ڈھا سکتی ہے کیا یہ حسرت ہے کہ مولود
اس کا آغاز مکمل طور پر ہو چکا ہے، لہٰذا جو حضرات نہیں آئے ہیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ برائے کرم جلد از جلد مرکزی حسینیہ سمدین پور میں تشریف لے آئے۔ اب میں نہایت ادب و احترام سے گزار ہوں حضرت اسلام والمسلمین علیہ مولانا سید قاضی حسین قاضی صاحب اللہ سے زبردہ اور موصوف سے استقبال میں بآواز بلند آئے سلام اللهم صل على محمد وآل محمد محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. مالك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله
मालिक कौन मकाम, जिन्नों इंस का खालिक, चरिंदों परिंदों का राज़िक, ज़मीन पर फर्श बिछाने वाला, ज़मीन पर मखमली खाद के गुलदस्तों को सजाने वाला। उस किताब में इरशाद फरमाता है कि अगर पहाड़ पर नाज़िल कर देता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। उस किताब में इरशाद फरमाता है जिसे अपने हबीब के सीने पर बतौर रहमत मौजिज़ा नाज़िल किया है। सलात पढ़ा मोहम्मद ईमान यहाँ तक मौका होना चाहिए कि अगर किसी ने कुरान की एक आयत का भी इनकार कर दिया तो वो काफिर हो गया। लिहाजा इनकार करने से पहले इंसान को 100 बार सोचना है कि हम कुरान की एक आयत को भी इनकार नहीं कर सकते। भाई सिर्फ चंद आयतों का निकालने वाला इस तरीके से वाक़ई जहन्नम हुआ कि दुनिया में भी जनता हुआ नजर आएगा। नाम देने की जरूरत नहीं है, साहिब मरना है, बात आसानी से पहुंच रही है कि अगर एक आयत में शक हो जाए तो भी ईमान। अच्छा, इस्लाम में सबसे बड़ा मरहला ये है, पहले अमल नहीं मांगा है, पहले अकीदा मांगा है। अगर अकीदा नहीं है तो अमल आपका कोई कारगर नहीं है। हम मकतब में भी अपने बच्चों को तालीम जब देते हैं तो इब्तिदा में यानी अतफाल में ही जब दिनिया पढ़ाते हैं तो सबसे पहले अकीदा बतलाते हैं। अकीदे में उसूल दीन क्या है? अकीदा है, फुरूए दीन अमल है। अल्लाह कह रहे हैं जब तक तुम्हारा अकीदा मुहकम न हो जाए तुम्हारा अमल हमारे नजर काबिल नहीं है। पहले अकीदा मजबूत करो फिर अमल। और जो अमल बगैर अकीदे के होता है तो अमल हमारे मुंह पर फेंक दिया जाता है। भाई हमें वाजिब नहीं है, हम नमाज पढ़ रहे हैं चिल्लाने के लिए, रोजा रख रहे हैं वाहवाही के लिए, अमल खैर अंजाम दे रहे हैं लोगों की दावत तहसीन के लिए, कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं ताकि ज़माना हमारी तारीफ करे। भाई जब इंसान बगैर मारिफत और बगैर मारिफत अहले बैत और खुदा के कोई अमल अंजाम देता है तो हर दिखावा शामिल होता है। जब बिल्लाहियत होती है मद्देनजर रखते हुए हमने इसी एतबार से कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर मारूफ सूरह मायदा पारा नंबर 6 सूरह नंबर 5 सूरह मायदा की पहली आयत का एक टुकड़ा, मुकम्मल आयत नहीं है, एक टुकड़ा अल्लाह ने हुक्म करार दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों या ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों औफू बिल उक़ूद, अपने वादों को पूरा करो। भाई आयत मुख्तसर है, मुकम्मल आयत नहीं है, मगर आधी आयत में 2 तज़किरा। अगर दोनों तज़किरे पर गुफ्तगू की जाए तो कम से कम 1.5 घंटा तक का होना चाहिए इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी में मौका दिया और आना हुआ तो दूसरे पर गुफ्तगू होगी। आज सिर्फ पहले पर गुफ्तगू करना है कि वो ईमान वाले कौन है जिसे अल्लाह मुखातब कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, भाई अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब किया है। अच्छा कुरान पढ़िए देखिए, अल्लाह ने जब भी मुखातब किया है ईमान वालों को ही किया, बेईमानों को नहीं। ईमान वालों को ही मुखातब किया है, बेईमानों को नहीं। जब ईमान वालों को मुखातब किया तो मुखातब करने के बाद उन्हें उनका वादा याद दिलाया है। भाई हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग बैठे पूछा जाए भाई अल्लाह ने आपने कौन सा वादा किया है, हर बुजुर्ग ये कहे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है हमने कौन सा वादा किया है। मगर अल्लाह कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों या ऐ ईमान वालों अपने वादों को पूरा करो। वाह 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 वाह, कौन सा वादा है? वादा पे वस्तु नहीं करना, पहले हमारा ईमान के ईमान वाले हैं तो
ایمان والا ہے پہلے بیت سے بڑا کوئی ایمان والا ہے ہی نہیں. مگر جب ہم گنہگاروں کے درمیان میں ڈھونڈا جائے تو ایمان والا کون ہے؟ بزرگوں سے پوچھا جائے تو بھائی آج سے ترقی یافتہ زمانے میں ہمارے یہاں اردو بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے, ہندی اور انگلش بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پہچان اردو ہے, اسے لکھنے نہ دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دور میں ہمارے بات کی تعریف کریں گے کہ مجلسوں کی زینت اردو ادب ہے, ہندی ادب نہیں ہے. بھائی ہمارا جوان میں اردو جانے کا ہی نہیں, ایک شاعر جو اردو میں اپنے کلام کو پیش کرے گا دوسرے سب میں اتر جائے. ابھی جوانوں سے پوچھا جائے ایمان والا کون ہے, وہ سمجھے گے نہیں کہ ایمان والا کون ہے. جوان ہمیں پوچھ لیجیے کہ بھیا بتائیے ایمان والا کون ہے. مولانا تو بےمانی نہ کرتا ہو, جو بےمانی نہ کرے وہ ایمان والا ہے. ہم نے کہا یہ آپ کے نزدیک کوئی ایمان والا ہے مگر اللہ کے نزدیک کوئی ایمان والا نہیں ہے. یہاں پر ایمان والوں کو جو مخاطب کیا گیا ہے, بات کو سمجھ رہا ہوں, جسے ہم اور آپ مل کر مومن کہتے ہیں, اللہ اسے ایمان والا کہہ رہا ہے. بات کو سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ جسے مومن کہتے ہیں اسے اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے. اب آج کی ترقی یافتہ زمانے, بھائی ہر چیزوں نے ترقی کی ہے تو مومن نے بھی ترقی کی ہوگی. تو ترقی یافتہ زمانے میں مومن کو تلاش کیا جائے کہ مومن کون ہے, مومن کسے کہا جا رہا ہے. حقیقت میں جب نظر دوڑائی تو اس ترقی یافتہ زمانے میں ہم نے دیکھا کہ جسے مومن کہا جانا چاہیے تھا نبی اسے شریف انسان کہتا بن جا رہا ہے. کہ نہایت شریف میں دیے تھے مومن نہیں کہا جا رہا ہے. جو جتنا زیادہ افراد ہے سماج میں سب سے بڑا مومن, جو جتنا زیادہ بے ایمان اتنا بڑا مومن, جو اپنے بھائی بہنوں کو چھین کر کھانا سب سے بڑا مومن. اچھا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود بھی متمنی ہے اور لوگ بھی اسے مومن کہتے ہیں. بھائی کیوں بنا رہے؟ اس لیے کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, طاقت ہے, ہم بڑی مدد کرتے ہیں. ہم مدد جب کر رہے ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ زمانہ ہمارے حکم کی تعمیل کرے. بھائی اگر ہم نے کسی ایک کی بھی ایک روپے سے مدد کی ہے اور سامنے والے نے ہمیں شکریہ ادا کر دیا تو بات ختم ہو گئی. ہم نے کسی کی ایک روپے سے مدد کی, بات ختم ہو گئی. کام ہو رہا وہ اسلام میں ہے, ختم ہو گئی, مگر فطرت انسانیت میں نہیں ہے. فطرت انسانیت میں کیا ہے کہ اگر کسی کی ایک روپے سے آپ نے مدد کی, چاہے بھائی ہو, عزیز ہو, دوست ہو, اقربا ہو, تو ایک روپے سے اگر آپ نے مدد کی ہے تو مدد کرنے کے بعد پہلے آپ کیا چاہتے ہیں؟ لفظ شکریہ. لفظ شکریہ کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ لفظ شکریہ کے بعد کیا چاہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے ہمارے احسانوں تلے دبا رہے. ایک روپے سے مدد کرنے کے بعد پہلا مانا لفظ شکریہ کرنا چاہیے. جب اس نے لفظ شکریہ ادا کر دیا تو پھر جائے بھی نہیں ہوا کہ جب تک وہ زندہ رہے ہمارے احسانوں تلے دبا رہے. 10 سال 5 سال 15 سال کے بعد اس نے ہمارے بلاد کے خلاف روٹی کر دی تو ہم ہی ہیں سماج میں کھڑے ہو کر رہتے ہیں فلاں کے ساتھ احسان نہ کرنا. کیوں؟ مولانا آپ کو پتا نہیں وہ احسان فراموش تھا ہے. اتنے سال پہلے ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا تھا, ہم نے بھائی اتنے سال تک آپ کے احسانوں کے لیے دبا رہا, آپ کا شکریہ ادا کرتا رہا. کہا مولانا لفظ شکریہ کے بعد سب نہیں ہوتی. ہم نے کہا بھائی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کر رہا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کریے, بات ختم ہو گئی. کہا مولانا نہیں, فطرت انسانی یہ کہہ رہی ہے جس کی مدد کی جائے اس کے اوپر واجب ہے کہ مدد کرنے والے کا کہ احسانوں کرے اس وقت تک دبا رہے گا جب تک وہ زندہ رہے گا. بولے یہاں پر رک کر آپ کی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہمارا مزاج یہ ہے, ہماری عادت یہ ہے, اگر محمد محمد والے Allah
آل محمد برکتی ملی کو بنائے کہ استاد کے سامنے جو ہے شہید بنا بیٹھا شہادی اور روایت کبھی کہے جگہ پر آپ کو محمد وآل محمد. ایک روپے سے مدد کرنے کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں؟ لفظ شکریہ. لفظ شکریہ کے بعد جب تک وہ زندہ رہے ہمارے احترام کرے تب آتا. عزیز آپ کی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہمارا مزاج کیا ہے کہ اگر ہم کسی کی ایک روپے سے مدد کرتے ہیں تو مدد کرنے کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ لفظ شکریہ سننا چاہتے ہیں. لفظ شکریہ کے بعد جب تک وہ زندہ رہے ہمارے احترام کرے دبا کرے. ایک مرتبہ بھی اگر ہمارے مزاج کے خلاف ورزی کرتی تو ہم سماج میں کھڑے ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں خبردار اس کے ساتھ احسان نہ کرنا. اس لیے کہ یہ احسان فراموش انسان ہے, اس کے ساتھ احسان نہیں کیا جا سکتا ہے. بھائی زندگی بھر اس نے آپ کے احسانوں کرے تب تک اپنی زندگی گزاری, ایک دن آپ کے مزاج کے خلاف ورزی کر دی, آپ سماج میں اعلان کر رہے ہیں, پبلک میں اعلان کر رہے ہیں, گھوم گھوم کر بتا رہے ہیں کہ فلاں انسان احسان فراموش ہے, فلاں انسان احسان فراموش ہے, اس کے ساتھ احسان نہ کرنا. بھائی اگر ہم اپنے کو ہی بارگاہ خداوندی میں کھڑے کر کے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب ہم اپنے بھائی کے ساتھ یہ انجام دے رہے ہیں, ہم خدا کا احسان ادا نہیں کرتے ہیں اور خدا ہم پر نافرمان بندے ہونے کے بعد یہ اللہ نعمتوں پر نعمتیں نواز رہا ہے. انسان سے بتائیں اگر ایک لمحے کے لیے خدا یہ کہہ دے کہ میرا نافرمان بن رہا ہے تو میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا. بھائی وہ خدا جو بدلے مالک سے لے کر لہدے قبر تک اپنے بندوں پر احسان کیے جا رہا ہے, نعمتوں پر نعمتیں نوازتا جا رہا ہے. انصاف سے بتائیں کہ اگر وہ خدا اپنے بندوں کو احسان فراموش بتائے اور حدیث قدسی میں خود پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اے میرے نافرمان بندو اس میرے زمین و آسمان کے درمیان سے نکل جاؤ, کوئی اور زمین و آسمان ہو تو جا کر کھلا دو. خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ بات کو آسان کر دو شاید ہمارے امام پارٹی کو بھی جواب نہیں ہوتے محمد والے محمد وآل محمد. بھائی زندگی میں والدین کی خیر جواب کی ملی ہے بچوں کی برکت کی. اللہ بچوں کو سلامت رکھے اور ان میں اضافہ کرے اور ان کی معلومی کو والے امام جتنا یاد کرے. واقعی اگر ہم میرے اہل سے متفق نہ ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے امریکن گمراہ ہوتے اور مگر متفق ہونے کے بعد بھی بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو سال میں یاد کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ سال بھی بھول جاتے ہیں. اگر شرارت نہ آئے تو اپنے مرحومین کو یاد کریں. یہ اہم مرحلہ ہے مرحومین کو یاد کرنے کا اور ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. اور متے والے انسان جان دے اور سمجھ لے گا یقین مانے کبھی بھی انسان اپنے والدین کے ساتھ اخلاقی نہ کرے. مگر ہمارے ترقی کرنا کی والدین نہیں ہے. بھائی زمانہ ترقی کر رہا ہے, اچھا والدین کی بھی کمی ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر بھائی گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب چل رہے ہیں, ترقی یافتہ زمانہ ہے, ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے مولانا کیا ضرورت ہے اپنے بچوں کو جو ہے مولوی بنائیں, یہ ہے مولوی نہ بنائیں, کم سے کم دین کی اتنی تعلیم تو دیجیے کہ حلال و حرام کو سمجھ سکے, قرآن کو پڑھ سکے, مرنے کا ایک اور بات پڑھی محمد والے آپ کے بارے میں بعد میں پورے فاتحہ پڑھ سکے, قرآن پڑھ کر آپ کو انسان کر سکے. تو ایک کہے قرآن آپ کسی باتیں کر رہے ہیں, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسے سے مثالیں سواب کروا لیں گے. جب میرے بیٹے کے پاس پیسہ ہوگا تو پیسہ دے گا, نماز پڑھوا لے گا, قرآن پڑھوا لے گا. ہم نے کہا بلّہ آپ کہاں سو رہے ہیں, پیسہ خرچ کر کے مثالیں سواب کرانے کا ثواب اور ہے. اولادیں اگر مثال کریں تو کرانے کا ثواب اور ہے. اولادیں اگر خود والدین کو ایثار کریں تو اس کا ثواب اور بہت مشہور بات ہے پیش کروں اس بات کو باتیں کرنے کے لیے. آپ نے نبی کا دور صحابیوں کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے, نبی کا حکم ہوگا جلدی جلدی اس کی بات سنو ہوگا ہے آخری مرحلے میں پہنچانا چاہیے.
نبی کا حکم ہوا جلدی ہو کے کھانا کھاتے تھے. صحابی تھے اور نبی کو پہچان رہے, نبی کا حکم تھا نکل رہے, مگر جب پڑھنے کا کوئی نبی کہہ رہا ہے کہ ٹھہر جاؤ. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی شخصیت کے ساتھ 4-6 صحابی ہوتے ہیں نا تو ہر بولنے والا نہیں ہوتا, ایک ہی ہوتا ہے جو قلوب ہوتا ہے. جو قلوب نہیں تھے نا انہوں نے چمکانا شروع کیا, اسے جو بولنا جانتا تھا. نبی نے پوچھو جب جا رہے تھے تو کہا جلدی چلو, پڑھتے تو رک جاؤ. کہا یا نبی اللہ ماجرا کیا ہے, جب جا رہے کہا جلدی ہو رہے نہیں چلو, پڑھتے ہیں تو کہہ رہے ٹھہر جاؤ. نبی نے کہا جاننا چاہتے ہو؟ جی نبی اللہ. بات سنو, جب جا رہا تھا تو زمان کی طور پر عذاب نازل ہو رہا, پلٹا ہو تو زمان کی طور پر رحمت کا نازل ہو رہا. ہاتھوں کو چھوڑا یا نبی اللہ ماجرا سمجھ لیے گا نہیں آیا, اتنی جلدی عذاب چل گیا, رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا. کہا ہاں یا نبی اللہ کیسے؟ نبی نے کہا سنو, جب یہ جوان اس دنیا سے گیا تھا اس لیے اپنی زوجہ کی آغوش میں معصوم سا اور بچہ چھوڑایا. آج وہ اتنا بڑا ہوا کہ زوجہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, عالم دین کے سامنے لا کر بچھلایا, زانوے ادب کہتا ہے کہ وہ بچہ بیٹھا, عالم دین کا بیٹا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی رحمانیت بڑھ گئی کہ میں رحمان و رحیم ہوں. مرنے والے کا بیٹا میری رحمانیت کا اعلان کر رہا ہے اور میں اس کے بعد کی طور پر عذاب نازل کر رہا ہوں. تو آدمی جب رحمانیت رکھ دیا, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کے بعد کے بعد سے عذاب کو ہٹا دیا جائے. بھائی بات پہنچی نہ ہو تو سب باتیں کر دوں کہ جب ایک بیٹا صرف بسم اللہ پڑھ دے اللہ باپ کے قدر سے عذاب کو ہٹا دیا کرتا ہے. ارے کوئی بیٹا اپنے قرآن کی تلاوت کر کے محمد دعوات ہمارے یہاں قرآن کی اہمیت نہیں ہے, اہمیت کہیں تک ہے. شادی میں جب دیا جائے تو گود میں جائے اور دلہے کے گھر میں پہنچے اتنی غلطی کر دی جائے کہ ہاتھ پہنچنا بھی چاہے تو پہنچ سکے. بھائی قرآن تو بلند ہے, آپ بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پڑھیں گے تو بلند ہوں گے, آپ پڑھیں گے تو آپ آپ یہ سوچیں کہ ہم اونچائی پر رکھتے ہیں, سامنے سے تو اٹھائے رکھنا نہیں, تلاوت کریں قرآن کی. جب آپ تلاوت کریں گے نا پریشانیاں تو بہت دور ہوں گی, مشکلات دور ہوں گے, بیماریاں دور ہوں گی. آج ہمارا عقیدہ قرآن پر ہی نہیں ہے, ہم بھی سوچتے ہیں کہ فارمیلٹی ہے ادا کر دی جائے. بہت لوگ ہیں فارمیلٹی ادا کرتے ہیں, مکتب میں بھی بچوں کو دیکھتے ہیں بڑی ناک اور بہت جائے پڑھ لے اور 100 روپے دینے کی بات آتی ہے. یہاں کے ماحول کو نہیں جانتا ہوں مگر اکثر جو ہم نے دیکھا یہی دیکھا ہے کہ دنیاوی تعلیم پر ہر والدین 5 سے 10 ہزار روپے مہینہ خرچہ کر دیتے ہیں, مگر مکتب کے نام پر دین کے نام پر 100 روپے لیتے ہوئے روزے پر جاتے ہیں. غریب نظر آتے ہیں جب بھی 100 روپے پر کیا کریں, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. بھائی جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ کام آنے والا نہیں ہے. اگر یہاں خرچ کریں گے تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. مگر 100 روپے دیتے وقت پر دفعہ دیتے وقت بھائی کمپٹیشن ہوتا ہے. فلاں کا بیٹا جہاں پڑھ رہا ہے نا 15,000 فیس ہے, میں اسے تم کو پڑھائیں جہاں 20,000 روپے. بھائی دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن, دین کے معاملے میں ہو رہا ہے. اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو دین سے وابستگی نہیں ہے, دنیا سے وابستگی ہے. بھائی ہر زمانے میں رہا ہے, لوگ دنیا کے پیچھے لوٹتے رہے ہیں. ہم تو در کے ماننے والے ہیں جنہوں نے دنیا کو طلاق دیا ہے. ہم دنیا کے پیچھے لوٹ رہے ہیں, لیکن آپ دنیا سے دور ہونا چاہیں نا, دنیا کو محبت کے پیچھے لوٹ رہے ہیں. آپ بڑھیا محمد والے محمد
माँ के घर शहजादी का किरण सोचो जिंदगी हो जमाना ऐसा नहीं 18 साल जिंदगी मगर कयामत की जिंदगी है। आपने वाक़या खैबर सुना है, खैबर का वाक़या नहीं करना उसके बाद नंबर बयान करना है जरूर। शहजादी के अल्लाह को मंदिर रखते थे क्या रिवायत में लिखा है खैबर फतह हो चुका और सिपाहियों को बोरियों में भर भर के हीरे जवाहरात बताइए सिपाही कितने हैं जो लंबरदार हो तो खत्म हो तारीफ पढ़ रहा था नजर भाई लिखा था कि उन सिपाही मदीने में कुछ लोग ऐसे दिखे कि जिन घरों में हफ्ते को चूल्हे नहीं थे मगर फतेह खैबर के बाद मदीने में ईद का जश्न मनाया गया। ऐसा लग रहा है ईद आगे लोग नए बात पहन रहे हैं घरों में धुएं उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जब खैबर फतह हुआ है और मर्द अपने घरों की जानिब आ रहे हैं तो उनके वारसा अपने दरवाजे पर खड़े होकर आने वाले का इंतजार कर रहे हैं। कोई माँ अपने बेटे का, बहन अपने भाई का, ज़ौजा अपने शौहर का इंतजार कर रही है। अभी आ रहे हैं माले गनीमत लेकर आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद माले गनीमत लेकर आ रहे हैं। रिवायत कहती है कि जहाँ मदीने की सारी औरतें इंतजार कर रही थी वहीं मोहल्ले बनी हाशिम में नबी की बेटी अली की ज़ौजा भी अपने दर पर खड़ी होकर अपने शौहर अली का इंतजार कर रही है। मगर बाकी मदीने की औरतों के इंतजार में और बतूल के इंतजार में बड़ा फर्क है। बाकी औरतें इंतजार कर रही कि मेरा शौहर माले गनीमत लेकर आ रहा होगा मगर बतूल भी इसी इंतजार में है कि मेरा शौहर माले गनीमत लेकर आ रहा है। मगर नजरिया तेरे को समाप्त हुआ। तारीख ने लिखा कि मदीने के सारे मर्द अपने अपने घरों में चले गए, गलियां चूनी हो गई। नबी की इकलौती बेटी अपने दर पर खड़ी होकर अपनी नजर को जमाए हुए हैं जिधर से अली को आना है। देखा अली आ रहे हैं, सर को झुकाए हुए हैं, खाली हाथ हैं। करीब आए, शहजादी ने सलाम किया, अली ने जवाब सलाम दिया। शहजादी ने आवाज दी अली क्या आपको हमारे गनीमत नहीं मिला? कहा बीबी मिला था और सबसे ज्यादा मिला था। अब यहाँ पर उनका हराते हाथ कहूँगा इंशाअल्लाह फिर आगे की बात कहूँगा। इंसाफ से बताएं हमारे यहाँ माशाअल्लाह हमारे जवान परदेश रहते हैं। इंसाफ से बताएं अगर हमारा जवान परदेश जाए और परदेश जाने के बाद पैसे कमाए और घर खाली हाथ आए और घर वालों ने अगर पूछ लिया पैसा क्या किया और पता चला कि रास्ते में ही किसी के हवाले कर दिया है, इंसाफ से बताएं क्या उसे चाय पानी और नाश्ता मिलेगा? माँ बाप एक लम्हे के लिए तरफ खाकर पानी दे भी देंगे, बीवी फौरन कहेगी जहाँ उठा कर आए हो वहाँ जाओ। बीवी फौरन कहेगी जहाँ उठा कर आए हो वहाँ जाओ। यहाँ किस लिए आए? खाली हाथ। चाय पानी नाश्ता कोई नहीं, फौरन वापस जाइए। मेरा लाखों सलाम नबी की बेटी पर। अब आप यारी कि आपको हमारे गनीमत नहीं मिला, कहा बीबी मिला था, सबसे ज्यादा मिला था। यारी क्या किया? कहा बीबी जब मैं खैबर से चला तो रास्ते में यतीमों के मकान मिले, गरीबों के मकान मिले, मिस्किनों के मकान मिले। हमने वो सारी दौलत उन्हें निछावर कर दी, उन्हें दे दी। तो रिवायत कहती नबी की बेटी ने हाथों को बुलंद किया, पालने वाले तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे अली जैसा शौहर दिया। तो मौलाना जन्नत का बीबी क्या कह रही है? कहा या अली मैं मन्नत मांग के खड़ी थी कि बालने वाले जब मेरे शौहर अली खैबर फतह करके आएगा, मारे गनीमत लेकर आएगा, मैं इसी इंतजार में खड़ी थी कि बालने वाले
ابھی بیوی نے بتایا نہیں تھا, کہا نہیں تھا, ملاقات نہیں ہوئی تھی, مگر مولا نے عمل پہلے اور شہزادی شک ہو گئی. آج ہماری مائیں بہنیں کہیں گانے دھارا کہتی ہیں, بتائیں کہ اگر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے نا تو بیٹیاں باپ کی شکایت کرتی ہیں کہ کس گھر میں ہماری شادی. آپ نے ہمیں ایسے گھر میں لے جا کر پھینک دیا ہے جو جہنم سے بھی بدتر ہے یا نہیں. آج کے زمانے میں ہر انسان اچھی بہو تلاش کر رہا ہے مگر اچھی بیٹی بنانا کوئی نہیں چاہتا. بھیا اچھی بیٹی بنانا شروع کر دی, اچھی بہو تو بہت بیٹی ہے کل وہ بہو بنے گی, جب اچھی بیٹی ہوگی تو اچھی بہو بنے گی. ہم تربیت دیں بیٹی کو, کردار زہرا کے ساتھ ختم گھر سے باہر نکالے تو زمانہ تعریف کرتا ہوا نظر آئے, آپ کو تعریف کرنے کی ضرورت نہ ہو یا نہیں. اگر آج کی ترقی یافتہ زمانے میں ہم خود اپنے تعریف کرتے ہیں, بولو ہمارا کردار تعریف لائق ہو جاتا ہے. لائق تعریف ہم تب ہیں. اچھا جب یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا تو ہمارے جناب اکثر کہتے ہیں مولانا ہمارا تقاضا اہل بیت سے نہیں ہو سکتا ہے. کہاں اہل بیت کہاں, اور یہ حقیقت ہے. وہ ضروری ہم خاطی, وہ معصوم ہم گنہگار, تقابل تو نہیں ہو سکتا بھائی. مقابلہ تقابل اسی سے ہو سکتا ہے جو براتی کا زندگی میں ہی کسی میں بچے کا اور جوان کا مقابلہ کرایا جائے تو سنتے ہیں مولانا کا دماغ خراب ہے. اگر دونوں جوان ہوں تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے, ایک بچے کا ایک جوان سے نہیں ہو سکتا, ایک جوان کا ایک بوڑھے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو تقابل کا تو ہونا چاہیے برابری کا. تو بھائی ٹھیک ہے, وہ امام ہیں, نبی ہیں, معصوم ہیں, ہم گنہگار بنتے ہیں, خاطی بنتے ہیں, ہمارا تقابل اہل بیت سے ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے, ہمارا تقابل سے نہیں ہو سکتا. تاریخ کے نام میں گنا رہا ہوں, تائیدات کریں گے ابو جہل غفاری کون ہے, میثم تمار کون ہے, سلمان فارسی کون ہے. یہ بھی ہماری طرح ایک خاطی انسان ہے, مگر جب آ کر میرے اہل بیت سے منعقد ہوئے ان کا کردار اتنا بلند ہوا کہ حضور کے بعد آباد کی سلمان ملنا احسن ہے ہمارے اہل بیت سے ہے. تو حقیقت یہ بات قیامت تک کے لیے واضح ہو گئی کہ درے اہل بیت پر آنے کے بعد ذات بات نسل رنگ کی بلندی نہیں دیکھی جاتی, کردار کی بلندی دیکھی جاتی ہے. اگر کردار بلند ہے چاہے وہ باہر کا ہی کیوں نہ ہو, اہل بیت سے اپنا بنا دیتے ہیں. اگر کردار خراب ہے چاہے سگا چچائی کیوں نہ ہو, ہم اپنے محمد اگر کردار بلند ہے تو باہر کا ہی کیوں نہ ہو, اہل بیت اسے اپنا بنا. اگر کردار خراب ہے چاہے سگا چچائی کیوں نہ ہو, گھر سے باہر نکال دیا جائے. اچھا بہت سے لوگ اپنے خاندان پر بڑا فخر کرتے ہیں. ہمارا خاندان, بھائی اہل بیت نے بتایا ہے خاندان کا بلند ہونا پیسے کمال نہیں ہے, تمہارا کردار بلند ہونا. اور جب کردار بلند ہوگا نا تو تمہیں تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز جو تو پریشان ہوگا. مگر ہم اپنے کردار کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. دوسروں کے اندر شامل ہوتے ہیں, پہلے ہم اپنے کردار کو بلند کرتے ہیں. یقین مانیں جن دن ہمارا کردار بلند ہوگا نا سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوگی, ہمیں تعریف کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی, تمام کو بہت ماترا دیتے تب ہم علاقے تعلیم ہوں گے, احترام ہوں گے, وہاں اور تم نہ ہو جاتے. اگر آج ادھر گیا جوانوں کو پوچھا جائے آپ نے 2 مہینے میں کیا پایا کیا کیا, کوئی سامان ہے جو بتائے. ہمارے جوان کو شراب آتی فرض سے ضرور پڑے ہو, سنتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, کیا پڑا نہیں پتا.
نہ پتا نہیں ہمارے میں اتنی اچھی پڑھی تھی توقع پہ وہ نہ لگا پڑھا کیا یہ نہیں پتا بھائی مسجد کامیاب کیسے ہے مسجد سننے کے بعد آپ سے اپنی میموری میں فیل کر لیجیے تو جانیے کہ مسجد اچھی ہوئی ہے مسجد کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ ناراض ہو جاتا ہے مسجد کی کامیابی ہے کہ مسجد میں جو بیان ہوتا ہے کوئی ایک فرق بھی مسجد کی ایک جملے پر بھی عمل کر لیا نا تو ہونے والے کو ایمان بھی ہو گیا مسجد کا تباہ ہو گیا اور ہمارا مقصد بھی ہونا چاہیے والدین کے لیے ماں باپ یقین مانے یہ جو وہ شخص دیتے ہیں جب تک زندہ رہتی ہیں ہمیں احساس ماں یہاں نظری ماں موجود نہیں ہوتی ہے نا جب متاثر ہوتی ہے تو نظر متاثر خود جلال موسیٰ سے پروردگار عالم نے جلال موسیٰ کو بارجہ کا انتقال ہو گیا جلال موسیٰ کا چہتے ٹھوکر لگی آواز قدرت آئی اے موسیٰ اپنے قدم کو تھوم کر رکھو آپ آنے والے کیوں تاکہ یہ آپ کو ماں کی دنیا میں نہیں رہی جب تم ایسے باہر مارتے تھے تمہاری ماں تمہارا بچہ ماں کی عظمت پہچانے ہیں تمام اگر انسان ماں اور باپ کی عظمت و منزلت کو پہچان لے نا یقین مانی ایک لمحے کے لیے انسان خدمت سے لے رہا ہمارا آج ترقی یافتہ زمانے میں ہر بیٹا اپنے پاس تیرا لانے بات کرتا ہے اور یہ بھی کہتے آپ کو کیا پتا جس باپ نے آپ کو پروان چڑھایا اس کے بعد سفید ہو گئے اسے کچھ نہیں پتا ہے تو آج مجید نے جملہ لے کے جا رہا ہوں کہ جوان سے اگر والدین آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی مقابلہ خوب مجھے کریے کوئی فائدہ نہیں پہنچا خوب نمازیں پڑھیں کوئی فائدہ نہیں کیوں اس لیے پہلے والدین آپ کو خوش ہوں والدین خوش نہیں ہے کوئی بھی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے کہ والدین خوش نہیں ہے اہل بیت آپ کے خوش نہیں ہو اہل بیت خوش نہیں تو خدا خوش نہیں والدین کو راضی کریے ابھی تو والدین عظیم نعمت کا نام ہے جب چھین جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے باپ سے دیتے ہیں ماں سے دیتے ہیں ابھی تو دل پریشان ہے دیکھ رہا ہوں میں پڑھوں دل یہ کر رہا ہے ایک یتیمہ کا خیال لے رہا ہے یتیم کسے کہتے تاریخ لکھا جب لڑا ہوا قافلہ پیدخانہ بنائے شام میں شہزادی سکینہ پیدخانہ بنائے شام میں آدھی رات گزرنے پر اپنے بابا کو یاد شام کے ننھے ننھے بچے نیند سے بیدار ہو کر اپنے بابا اے بابا اے ماں یہ بچہ کون ہے جب آئے آیا کرتا ہے ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے والدین کہتے یہ بچہ یتیم ہے اس کا بابا مارا گیا ہے بچے معصومیت سے کہتے تھے بابا ہم یتیم دیکھنا چاہتے ہیں یتیم کیسے ہوتے ہیں اللہ اکبر ایت مرزا خدا کو بھی من اللہ اصلاح میں کیا کچھ خدا کے روایت نبرد آگے سہارا دیا آپ سمجھے اولاد کی جانب کے لیے سوچیں تصور ہے آپ کا کوئی بچہ ہے کسی بات کے لیے بار بار اصرار کر رہا ہے اور آپ سے اس کام کی بار بار منع کریں بچوں کی طرف منہ ہوتی ہے وجہ کیا ہے کہ ہمیں وہاں نہیں لے جایا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ ہمیں وہاں جانے سے منع کیا جا رہا ہے ہوتا ہے اس کے طرف والدین بچوں کو نہیں لے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف کہ اگر ہم بچوں کو گئے تو حکومت میں پاس نہیں آ رہے تاریخ نے لکھا شام کے بچے شام کے وقت باہر کھیل رہے تھے ایک بچے نے کہا کہ ایک بچہ ہے رات کے آئے باہر کھیل رہے ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا دائیں بچے کا ہمارے ساتھ بھی ہے
जब भी वालिदैन ने पूछा तो उन्होंने कहा वो बच्चा यतीम है, उसका बाबा मारा गया है। हमने वालिदैन ने कहा यतीम देखना चाहते हैं, यतीम कैसे होते हैं, वालिदैन नहीं देख रहे हैं। बच्चों ने आप पर मशवरा किया, ऐसा है कि आज रात हम लोग नहीं सोएंगे, जब वालिदैन सो जाएंगे, आधी रात गुजर जाएगी, हम अपने घरों से कदम को दबा दबा कर मिलेंगे, फला जगह पर इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के बाद पैसाने दिनारे शाम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कहती है कि आधी रात गुजर गई, नन्हे नन्हे बच्चे जग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जग रहे हैं, वालिदैन सो गए, बच्चे उठे, नन्हे नन्हे कदमों को दबा दबा कर बाहर निकाला, मौजूदा जगह पर इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद पैसाने दिनारे शाम के दरवाजे पर आए। आने के बाद क्या देखा कि अब कैदी है, जो गरीब को लाखवा है, लावर कैदी है, जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में रेडियां है, कमर में लंगर है, गले में खानदान टॉर्च है, सर को झुकाए बैठा है। नन्हे नन्हे बच्चे करीब गए, जाकर आवाज दी अस्सलाम वालेकुम या अहल लतीफ, ऐ अखीर तुझ पर मेरा सलाम हो। मैं बता रहा मेरा चौथा ईमान तरफ गया, क्यों न तरफता, मेरे चौथे ईमान ने आवाज दी जब से सज्जाद का बाबा मारा गया है, किसी ने सज्जाद का सलाम नहीं किया। सलाम कौन कर रहा है? हम शाम के रहने वाले हैं, यतीम बच्चा उसका बाबा मारा गया है, यतीम देखना चाहते हैं कि यतीम कैसे होते हैं। अल्लाह अकबर, मेरा चौथा ईमान हो गया, आपकी हथकड़ियों को संभालो, पैदी को संभालो, कमरे लगे को संभालो, लगे के खानदान लोग को संभालो, ये आली मदद कहते हैं। मेरा चौथा ईमान खड़ा हुआ, खाने के गोशे में हाथों को जोड़ कर आवाज दी, ए मेरी बहन जरा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, शाम के बच्चे यतीम देखना चाहते हैं। करबला की खाने दिनान शाम की दीवार का सहारा लिया, या अली मदद कहती हुई खड़ी हो लगी। हाय बच्चों ने जब यतीम देखा ना, हाय यतीम कहा, जमीन पर गिरे बेहोश हो गए। जब इधर वालिदैन की आँख खुली, एक वालिदैन की आँख खुल रही है, देखा बच्चे खट रही है, बच्चों को ढूंढते ढूंढते खैर खाने दिनाने शाम के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। अभी जो साहिब औलाद है, एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह मुझे मुकम्मल मसाइल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तसव्वुर करने जो साहिब औलाद है, आपका बच्चा अगर घर से बाहर हो और वो डर जाए और उसके बाद अपने वालिदैन को देखे क्या होता है, बच्चा जैसे अपने वालिदैन को देखता है फौरन रिमाइंडर चीख मार कर होता है। और बताओ रिवायत कहती है जब वालिदैन पहुंचे हैं खैर खाने दिनाने शाम के दरवाजे पर, किसी बाप ने अपने बेटे का शाना हिलाया, किसी माँ ने अपने बेटे का शाना हिलाया। जब बच्चे को वैसे आता हुआ है ना, कोई माँ से लिखता कहा, ए बाबा हमने यतीम देख लिया, अल्लाह न करे कोई ऐसा यतीम। हमारे आमाल को कबूल फरमाए। आने वाले मोहम्मद का वास्ता है, मरहूम इमरान कबीर को माफ फरमाए, मरहूम को रवाया इमाम दिखाने हैं फरमाए, मरहूम के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। आने वाले मोहम्मद का वास्ता है, बिलखुसूस जवानी है, ये अकबर का वास्ता है, हमारे कौम के जवानों को नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आने वाले मोहम्मद का वास्ता है, बिलखुसूस शहदादी रवाब की गुजरी हुई रोटी का वास्ता है कि हमारी माएँ और बहनें जो बेऔलाद हैं उन्हें औलादे नबी अता फरमाए। आने वाले मोहम्मद का वास्ता है,
بالخصوص شہزادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہے، دشمنان دین اسلام بالخصوص اسرائیل اور امریکہ کو، ان دونوں ملک کے جتنے بھی ہمدرد ملک ہیں پڑھنے والے ان سب کو محفوظ فرمائے، آنے والے محمد کا واسطہ ہے۔ اس قرآن و زمانے میں ہماری ماں اور بہنوں کی چارت معافرت فرما، آنے والے محمد کا واسطہ ہے، ہمارے آخری والد امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار شمار فرما، آنے والے آخر خدای پاک رحم اور دین کا صورت کا فرما، مرحوم شمیم والوں بنت اکرام حسین خان، نواب حسین بن اقبال خان، مہتاب حسین بن اقبال خان، والدین نواب حسن خان اور حسین بن عبد الکریم خان